अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे 24 उर्दू पर। आज की टॉप स्टोरीज में हमारे साथ शामिल हैं, ट्रंप ने पाकिस्तान को धमकी दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के बारे में मुतनाज़ा बयान सामने आया है। अमरीकी इमदाद और फिर उस पर पाकिस्तान का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। इमरान खान मलेशिया का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरे से पाकिस्तान को और इमरान खान की हुकूमत को क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं। बरतानवी वजीर खारजा ने ईरान का दौरा किया है। ईरानी दौरे के दौरान दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तफिक हुए हैं। इसी तरह शाह सलमान ने आज शूरा कौंसिल से खिताब किया है और ये शूरा कौंसिल के इस खिताब में नए फैसले सामने आए हैं। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों पर गुफ्तगू और पेश रफ्त हुई है। OIC का कश्मीरी आवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए इजलास हुआ है और इस इजलास में ये इजलास जद्दा के कौंसल खाने में मुनक्किद किया गया और भारतीय मजालिम पर तशवीश का इजहार भी किया गया। इसी तरह गजा में इसराइली हमले भी सामने आए हैं और इन हमलों से जो नुकसानात हुए हैं इसराइल के और इसराइल में जो सियासी कशीदगी है वो भी सामने आई है। इसी तरह सऊदी अरब के अंदर एक शानदार कारनामा सामने आया है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी शहरी का काबिल तहसीन कारनामा जिसे सराहा जा रहा है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और सऊदी शहरी की जान बचाने पर पाकिस्तानी शहरी को इनाम भी दिया गया है। ये हैं वो टॉपिक जिन पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली जो हमारे पास स्टोरी है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है या पाकिस्तान ने अमरीका के लिए कुछ नहीं किया। अमरीका पाकिस्तान को सालाना जो है वो काफ़ी इमदाद देता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अमरीका के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द अमल भी सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने 3 ट्वीट्स में अमरीकी सदर को रद्द अमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को जितना नुकसान अमरीकी जंग जो अफ़गानिस्तान में लड़ी गई उससे हुआ है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं वो जानी और माली दोनों सूरतों में हैं और इस जंग से पाकिस्तान अभी तक नहीं निकल पाया और पाकिस्तान अभी तक इस जंग के असरात जो हैं वो भुगत रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये जो रद्द अमल है इसे बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। आलमी मीडिया भी इस पर बहस कर रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, अपोजिशन हो या फिर हुकूमती जमात, बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर अमरीकी सदर के इस मुतनाज़ा बयान के सामने डट गए हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर खारजा ख्वाजा आसिफ का भी ट्वीट इसी हवाले से सामने आया है। उन्होंने भी अमरीकी सदर के इस जो मुतनाज़ा बयान है इस पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अमरीका शायद ये बात भूल रहा है कि पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और अब सवाल ये उठने जा रहा है कि ट्रंप ये पाकिस्तान को आए रोज़ पाकिस्तान को धमकियां क्यों देता है, इसके पीछे अहदाफ क्या हैं। क्योंकि रवां साल के शुरू में जो पहली ट्वीट थी ट्रंप की वो भी यही थी कि उन्होंने पाकिस्तान को इल्ज़ाम दिया था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करता है और पाकिस्तान में जो अमरीका को ज़रूरत है पाकिस्तान उस ज़रूरत के मुताबिक काम या ताउन नहीं करता। दूसरी जानब जो है अमरीकी सदर ने कई बार, अभी तकरीबन 10 महीने हो गए हैं, इन 10 महीनों में कई बार अमरीका के सामने से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बातें सामने आती रही हैं कि पाकिस्तान को अमरीका इमदाद नहीं देगा। दूसरी तरफ से पाकिस्तानी हुकाम का मौक़िफ़ हमेशा ये सामने आता रहा है। पाकिस्तान ये कहता रहा है कि पाकिस्तान अमरीका से कोई भीख या इमदाद नहीं मांगता, बल्कि पाकिस्तान अमरीका जो है पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान की सड़कें इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के पोर्ट्स या अड्डे इस्तेमाल करता है। उसकी मद में जो अखराजात हैं अमरीका वो अखराजात देता है और इसे इमदाद कहना कतन दुरुस्त नहीं है। ये पाकिस्तानी हुकाम का मौक़िफ़ हमेशा से रहा है। लेकिन बहरहाल खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, मास्को और रशिया के अंदर जो तालिबान की कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद और अमरीका कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से वो
افغانستان کے اندر جو 17 سالہ جنگ ہے اس سے امریکہ نکل جائے، اور امریکی انخلا کی جو باتیں ہیں وہ بھی میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں، اور اسی دوران امریکہ پاکستان پر یہ الزام دھر رہا ہے، امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ان کی مدد نہیں کر رہا۔ دراصل یہ ساری جو صورتحال ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امریکہ جو ہے بکھلا گیا ہے، امریکہ افغانستان کے اندر جو شکست ہے اس شکست کا جو ملبہ ہے وہ پاکستان پر ڈالنا چاہ رہا ہے۔ اور ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد نے قطر کے اندر کافی طویل مذاکرات کیے ہیں، اور 2.5 مہینے کے اندر زلمے خلیل زاد دوسری مرتبہ دورے پر آئے ہیں۔ افغان طالبان سے مذاکرات بھی جاری ہیں، اور امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد اس میں افغانستان سے نکل جائے۔ اور جو کل امریکی صدر نے انٹرویو دیا ہے فاکس نیوز کو، اس انٹرویو کے دوران جب صحافی نے سوال کیا کہ جو وار زون ہے جہاں پر امریکہ جنگ لڑ رہا ہے وہاں پر امریکی صدر دورہ کیوں نہیں کرتے، مثلا عراق میں امریکہ ملوث ہے، جنگ کر رہا ہے، اسی طرح یمن میں، اور اسی طرح شام کے اندر اور افغانستان کے اندر، تو ان ممالک جو وار زونز ہیں ان میں امریکی جو صدر ہیں وہ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو امریکی صدر نے کہا کہ اصل میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ جاؤں گا۔ طالبان کے ذرائع سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر شاید افغانستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال اتنی بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر سی پیک کا منصوبہ کامیابی سے جاری ہے، پاکستان خطے کے اندر مضبوط اور مستحکم ہو رہا ہے، پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، رشیا پاکستان کے قریب آ چکا ہے، افغانستان کے اندر سوویت یونین نے جو 10 سال جنگ مسلط کی تھی، اس 10 سالہ جنگ کے بعد 30 سال کے بعد تقریباً 3 دہائیوں کے بعد جو روس ہے وہ بھی افغانستان کے قریب آ چکا ہے، بالخصوص طالبان کے روس قریب آ چکا ہے۔ تو خطے میں بنتا ہوا یہ نیا اتحاد، نیا بلاک، یہ نیا جو بلاک ہے، نیا اتحاد ہے، اس سے امریکہ خفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، جن میں سے ایران اور انڈیا سر فہرست 2 ممالک ایسے ہیں جن کو امریکہ اپنے ساتھ ملا کر کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے سی پیک کے منصوبے کو سبوتاژ کیا جائے اور جتنا ہو سکے پاکستان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ تو یہ امریکہ کی خواہش ہے، یہی وجہ ہے کہ چند دن پہلے امریکہ نے جو چابہار کی پورٹ تھی ایران کی اس کو پابندیوں سے مستثنی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی جو پابندیاں ہیں وہ چابہار پورٹ پر لاگو نہیں ہوں گی، جس کا واضح مقصد یہ تھا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے پاکستان کے مقابلے میں آگے بڑھتا رہے، انڈیا جو ہے پاکستان کے مقابلے میں آگے بڑھتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں جو بدامنی کی صورتحال ہے، امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے اگر وہ نکلنا بھی چاہے لیکن افغانستان کے اندر جو ان کے ساتھ جو تعاون کرنے والے ممالک ہیں جن میں انڈیا اور ایران شامل ہیں وہ وہاں پر موجود رہیں۔ تو امریکہ کی یہ خواہش ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو وہ اس لیے دھمکی دے رہا ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے نکل جائے اور افغانستان میں امن و امان کی صورتحال بحال ہو جائے۔ تو بہرحال یہ بہت اچھا رسپانس پاکستان کی طرف سے آیا، پاکستان کی طرف سے رد عمل جو ہے وہ بہت شاندار رہا۔ عمران خان صاحب کی جو ٹویٹس کے جو آئی ہیں اور رد عمل جو آیا ہے، اور پاکستانی میڈیا اور اسی طرح پاکستان کی جو اپوزیشن اور سیاسی جماعتیں ہیں ان سب نے مل کر امریکی صدر کے اس متنازع اور دھمکی آمیز جو بیان ہے اس کی مذمت کی ہے، اور یہی وہ مذمت ہے جس کی وجہ سے پاکستان متحد ہوا ہے، پاکستان کا اچھا تاثر دنیا کے سامنے گیا ہے۔ امریکہ کو پتہ چل گیا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ ان کی کالونی نہیں ہے، اب جو پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ امریکہ کے غلام نہیں ہیں، ان کی دباؤ میں نہیں آنا چاہتے۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور اپنے فیصلے وہ آزادانہ طور پر کر رہا ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ ہے اور یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اور اس سے پاکستان کا جو ہے اچھا تاثر دنیا کے سامنے جا رہا ہے، اور پاکستان انشاءاللہ آگے ترقی کہ جو منازل ہیں وہ طے کرتا رہے گا۔ پاکستان کے اندر جو منصوبے ہیں، امن و امان کے حوالے سے منصوبے ہیں، اقتصادی حوالے سے منصوبے ہیں، پاکستان کے دنیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے نئے تعلقات ہیں، عرب دنیا کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، متحدہ عرب امارات کے ساتھ اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ مستحکم ہو رہے ہیں، پاکستان آزادانہ فیصلے کر رہا ہے۔ یہ بہت ایک بڑی پیش رفت ہے جس پر پاکستانی عوام کو مزید اسے آگے لے کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، ہم نے بات کرنی تھی آج ہمارے پاس دوسری جو سٹوری ہے وہی ہے کہ عمران خان صاحب دورہ کر رہے ہیں ملیشیا کا۔ ملیشیا کا یہ جو دورہ ہے یہ کل عمران خان صاحب دورے پر پہلی مرتبہ ملیشیا جائیں گے، اور ملیشیا عالم اسلام اور اسلامی دنیا کا وہ واحد ملک ہے
جو اقتصادی طور پر معاشی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ملیشیا کو آگے بڑھانے میں جو سب سے زیادہ بنیادی کردار ہے جس شخصیت کا، جس آدمی کا، جس فرد کا، ان کا نام ہے مہاتیر محمد۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد دنیا کے سب سے بوڑھے اور قدیم، سب سے زیادہ عمر والے اور بوڑھے جو ہیں وہ سربراہ ہیں۔ 94 سال ڈاکٹر مہاتیر محمد کی عمر ہے اور انہوں نے ملیشیا کے اوپر کئی سال تک حکمرانی کی ہے اور ملیشیا کو اقتصادی اعتبار سے دنیا کا مضبوط ملک بنانے میں ڈاکٹر مہاتیر محمد کا بڑا کردار رہا ہے۔ مہاتیر محمد 94 سال ان کی عمر ہے اور انہوں نے آج سے کافی عرصے تک سیاست سے دور ہو گئے، چونکہ ان کی عمر زیادہ تھی، انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، لیکن پھر ان کو بعد میں دوبارہ سیاست میں واپس آنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اقتصادی ترقی ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کی تھی وہ اقتصادی ترقی جو ہے بعد میں کرپٹ اور خائن لوگوں نے اس ترقی کے سامنے جو ہے بہت سارے ایسی چیزیں کر دیں جس کی وجہ سے وہ ماضی کی جو ترقی تھی، جو کامیابیاں تھیں، وہ ساری کی ساری ضائع ہوتی نظر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ مہاتیر محمد ابھی 2-3 ماہ ہوئے ہیں ان کو ملیشیا کا عہدہ سنبھالتے ہوئے، تو آتے ہی انہوں نے جو ایسے منصوبے تھے، بالخصوص چائنا کے ساتھ جو تجارتی تعلقات تھے، ان میں انہوں نے ان منصوبوں کو دوبارہ سے انہوں نے ریویو کیا، ان پر نظر ثانی کی، جو ایسی چیزیں تھیں جہاں پر سکم تھا، جہاں پر کمیاں تھیں، ان کو دور کیا۔ اب یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، جو پاکستان کو معاشی اعتبار سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اقتصادی طور پر پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں، پاکستان پر جو $95 ارب کا بیرونی قرضہ ہے اور اس طرح اندرونی جو قرضہ ہے پاکستان پر، اس کو اتارنے کے لیے عمران خان صاحب جس منصب اور جس ایک مشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد سے ملاقات کی جائے اور ان کا جو ویژن تھا اور ان کی جو سوچ اور فکر تھی ملیشیا کو اقتصادی طور پر آگے لے کے جانے میں، اور جس اسٹریٹجی کے ساتھ انہوں نے ملیشیا کو آگے لے کر گئے ہیں، وہی اسٹریٹجی پاکستان بھی آزمائے اور پاکستان تاکہ پھر آگے اقتصادی اور جو معاشی بحران ہیں ان سے نکل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل ملیشیا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور ملیشیا اور پاکستان کے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط بھی ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ملیشیا کے اندر بہت زیادہ رہتی بھی ہے اور وہاں پر پڑھتی بھی ہے، تجارت بھی کرتی ہے، کاروبار بھی ہیں پاکستانی لوگوں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان اور جو ملیشیا ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ اسی حوالے سے ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب اویس تاج صاحب، جو ملیشیا سے ہیں اور وہاں کی صحافی بھی ہیں اور وہاں کی چیزوں کو اچھی طرح سے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم اویس صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی اویس صاحب یہ فرمائیے گا، جو عمران خان صاحب کل دورہ کرنے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کا یہ دورہ ہے ملیشیا کا، تو اس دورے کے اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اور جو اس دورے سے توقعات وابستہ ہیں کیا وہ توقعات پوری ہو پائیں گی؟ جی شکریہ۔ جیسے کہ بالکل 20 نومبر کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان 2 روزہ سرکاری دورے پہ جو ہے وہ ملیشیا جو ہے کل وہ پہنچیں گے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق جو ہماری جو ذرائع ہیں ان کے مطابق، اور جو ہائی کمشنر جو ملیشیا میں جو موجود ہیں محمد نفیس زکریا صاحب، ان سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ملیشین وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کی طرف سے یہ پہلا انویٹیشن ہے جب سے وہ اس حکومت میں آئے ہیں، اور اس لحاظ سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ وہ دنیا کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے کہ وہ ڈاکٹر مہاتیر محمد کی حکومت بننے کے بعد پہلے پاکستانی وزیر اعظم ہے جو کل وہ دورے کے لیے پہنچیں گے۔ تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے مقاصد، اس کا کیا فیڈ بیک نکلے گا اس سارے معاملے سے، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی ایگریمنٹ یا کوئی اس طرح کا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ بالکل ڈکلیئر نہیں ہوا، مگر وزیر اعظم عمران خان جب کل ملیشیا پہنچیں گے وہ اپنے ہم منصب ملیشین وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد سے ملاقات کریں گے، اور پھر ان کی طرف سے ایک پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، وہ وہاں بھی شرکت کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو جو ہے ملیشین جو مختلف محکمہ جات ہیں
شعبہ تعلیم کا ہے، اسی طرح آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو لے لیں، پھر اکانومی اور جی ڈی پی کو ڈسکس کیا جائے. اس حوالے سے ایک مکمل طور پہ ان کو بریفنگ جو ہے ایکسپرٹس جو ملیشیا میں ہیں وہ دیں گے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ یہ جو ہے ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوگا دونوں ممالک کے درمیان. اور جو توقعات ہیں اس دورے کے حوالے سے، ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ تو پاکستان کو پہنچے گا، کیونکہ سی پیک منصوبے کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ذرائع کا بتانا ہے کہ سی پیک پہ جو منصوبہ جات کے حوالے سے جو ہے وہ ملیشیا کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ آنے والے وقتوں میں سائن ہو سکتا ہے. اور وزیر اعظم پاکستان کا ملیشیا میں آنا جو ہے یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہوگا. جی ویسے اس میں ایک اور بات جو ہے، ملیشیا کے جو مہاتیر محمد ہیں انہوں نے ملیشیا کو اقتصادی طور پر بہت مضبوط کیا ہے، تو پاکستان کے اور ملیشیا کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے ملیشیا میں، وہ ظاہر سی بات ہے وہاں تجارت بھی کرتی ہے، پڑھائی بھی کر رہی ہے، مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں، تو پاکستان کے اور ملیشیا کے تعلقات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل. اس وقت جو ملیشیا کے اندر اوورسیز پاکستانی ٹوٹل ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 1,20,000 ہے، 1,20,000 کے لگ بھگ ہے. اس میں ڈفرینٹ سیکٹرز میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ وہاں پہ بزنس کمیونٹی ہے اور کچھ وہاں پہ جو افیکٹو ڈفرینس ان کے کیٹیگریز میں جو ہے اوورسیز پاکستانی اپنی سروسز دے رہے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جو سفارتی تعلقات ہیں اس حوالے سے، کیونکہ جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں محمد نفیس زکریا صاحب، ان کی جو ہے 2 دن قبل جو ہے وہ ملیشین جو فارن منسٹر ہیں ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو فروغ دینے اور سفارتی تعلقات اور جو کاروباری تعلقات ہیں ان پر زور دیا گیا، اور اس کے فروغ کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ہاتھ بڑھانے کا جو ہے یہ وعدہ کیا گیا ہے. یہاں پہ آپ کو ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ملیشیا میں مقیم جتنے بھی پاکستانیز ہیں اس حوالے سے ملیشین گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستانیوں کو بزنس، کیونکہ پاکستانی کو ایک تجارتی رشتہ ہے ملیشیا کے ساتھ، اس حوالے سے ملیشین گورنمنٹ کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے اچھے ریمارکس ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی یہاں پہ جو ہے اپنا بزنس بلڈ اپ کریں تاکہ ان کی جو اکانومی ہے، کیونکہ یہاں کے پروسیجر ہے اب انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بزنس کرتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ ایک ایل کا سسٹم ہوتا ہے، ان کو ٹیکس ہوتا ہے اور اس گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ملیشیا میں کاروباری پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ خوش بھی ہیں اور خوشحال بھی ہیں. جی اویس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. ملیشیا کے حوالے سے، پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات کے حوالے سے روشنی ڈال رہے تھے. پاکستان اور ملیشیا بہت زیادہ مضبوط اور باہمی اتحادی ملک ہیں، اور بڑی ایک یہ خبر جو سامنے آئی ہے اور جو ملیشیا کی طرف سے استقبال کی تیاریاں کی گئی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے، ملیشیا کی سڑکوں پر جھنڈے بھی لگائے گئے ہیں، پاکستان کے پرچم بھی آویزاں کیے گئے ہیں، اور یہ ملیشیا کی حکومت کی اور ملیشیا کی عوام کی پاکستان سے محبت کا یہ ایک اظہار ہے کہ جس طرح سے باقی اسلامی ممالک پاکستان پر انحصار کرتے ہیں، پاکستان کی جو دفاعی اور فوجی اور اسی طرح جو اسلام سے محبت کا جو رشتہ ہے پاکستان کا، اس حوالے سے سارے ممالک جس طرح قدر کرتے ہیں، اسی طرح ملیشیا بھی پاکستان کو بہت زیادہ اپنا قریبی اور برادر ملک سمجھتا ہے. یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے سعودی عرب کا دورہ کیا، 2 مرتبہ سعودی عرب گئے، 2 مرتبہ متحدہ عرب امارات گئے، اور اسی طرح جو ہے اب عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے چین بھی گئے ہیں عمران خان صاحب. اس کے بعد جو ہے اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملیشیا کا دورہ کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ توقعات جو ہیں وہ اس دورے سے جو وابستہ ہیں وہ پوری ہوں اور دونوں ممالک آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں. آگے بڑھتے ہیں. برطانوی وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے ایران کا، اور یہ دورہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے
جب امریکہ کی پابندیاں ایران پر جاری ہیں. امریکہ نے 2 مرحلوں میں ایران پر پابندیاں لگائی ہیں اور امریکی جو ایرانی اکانومی ہے وہ اس وقت بہت زیادہ تباہ حالی کی طرف جا رہی ہے. ایرانی جو اکانومی ہے اس کو بڑے خطرات اور لاحق ہیں، بلکہ جو ایرانی جو کرنسی ہے وہ بھی بہت زیادہ تقریباً 70% تک جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکی ہے. اور ان پابندیوں کی وجہ سے جو ایرانی مارکیٹ ہے، ایران کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی بہت زیادہ کشیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران کے اندر احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. ایران کی حکومت وہاں کے جو مزدور طبقہ ہے ان کو وہ تنخواہیں بھی نہیں دے رہی ہے، اور اسی طرح جو احتجاجی مظاہرے ہیں وہ بھی ایران کے ملک بھر میں جاری ہیں. کبھی تاجر باہر نکلتے ہیں تو کبھی جو ہے اساتذہ باہر نکلے ہوتے ہیں، اور پھر دوسری طرف سے ایرانی حکومت کا ایک جبر کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. ایرانی حکومت وہاں کی جو عوام ہے ان کو پابند سلاسل کر رہی ہے اور وہاں کی عوام کو جیلوں میں ڈال رہی ہے، اور احتجاج کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جو کارروائیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں. تو برطانوی وزیر خارجہ کا یہ جو دورہ ہے، اس دورے کا مقصد کیا تھا، اس دورے کے ہدف کیا تھے؟ تو آج جو ملاقات ہوئی ہے تہران کے اندر برطانوی وزیر خارجہ کی، جو وہاں کے ذمہ دار ہیں جواد ظریف جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، ان سے جو ملاقات ہوئی ہے تو دونوں ملکوں نے اس بات کا اتفاق کیا ہے کہ جو ایران پر امریکی پابندیاں ہیں ان پابندیوں سے یورپ یہ چاہتا ہے کہ ہم اثر انداز نہ ہوں. ظاہر سی بات ہے امریکہ نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ دنیا کے ساتھ تجارت نہ کر سکے. اور جو یورپی ممالک ہیں جس میں برطانیہ سر فہرست ہے، یورپی یونین ہے، اور فرانس، اٹلی اور جرمنی جو باقی ممالک ہیں، ان کی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ ایران میں بزنس کر رہی ہیں، تجارت کر رہی ہیں، اور بڑے لمبے عرصے تک جو ہے دونوں جو کمپنیاں ہیں یورپین کمپنیاں ان کے معاہدے ہیں. اب اگر امریکی پابندیاں لگ رہی ہیں جس طرح سے، تو ان پابندیوں سے ان کمپنیوں پر اثر پڑ رہا ہے. اور یورپ کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو یورپ کی اکانومی میں اپنا بہت زیادہ حصہ ڈالتی ہیں، تو اس سے خطرہ ہے یورپ کی طاقت کو، یورپ کی اکانومی کو، یورپ کی اقتصادی جو صورتحال ہے اس کو. یہی وجہ ہے کہ فرانس کے اندر دورہ کیا تھا حسن روحانی فرانس گئے تھے، یورپین ممالک کے دورے پر گئے تھے، اور وہاں یورپین جو یونین ہے اس کے عہدیدار ہیں یورپی ممالک کے، ان کو قائل کیا تھا کہ وہ ان کا ساتھ دیں. اور جو بنیادی طور پر اختلاف ہے وہ اختلاف اس بات کا ہے کہ ایران کے اندر جو اختلاف ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ خفیہ طریقے سے ایٹمی توانائی کے حصول کی کوشش کر رہا ہے. جو نیوکلیئر ڈیل تھی جو باراک اوباما کے دور میں ہوئی تھی اسے ختم کیا تھا امریکی صدر نے، جس کے بعد جو ہے پابندیاں لگائی گئی تھیں. اور ظاہر سی بات ہے دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ ایران جو ہے مشرق وسطیٰ سمیت کون کون سے ممالک ہیں جن میں ایران کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے، مداخلت بہت زیادہ ہے، انسرجنسی ہے، اور اسی طرح جس کی وجہ سے بہت سارے ممالک جو ہے نا جنگ کا بھی شکار ہیں. تو یہ ایک طرف سے بیانیہ ہے، دوسری طرف سے ایران کا یہ بیانیہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ امریکہ کے خلاف ہیں، مرگ بر امریکہ کے نعرے لگاتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. لیکن یہ بات تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ایران کی 4 بڑے بڑے ممالک ایسے ہیں مشرق وسطیٰ کے جن کی تباہ حالی میں ایران کا برابر ہاتھ ہے. ایک عراق ہو گیا، اور دوسرا شام، اور اسی طرح تیسرا جو ہے وہ یمن، اور اس کے علاوہ جو لبنان ہے وہاں پر بھی، اور افغانستان کی جو افغانستان ہے وہاں بھی، پاکستان کے اندر بھی. تو ایران کی ایک طرف سے بیرونی مداخلت ہے، دوسری طرف سے ایران کی اندرونی صورتحال ہے. ایران کے اندر جو سب سے بڑا جو ایک اور جو آج خبر ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی جو کارپیٹ ہیں، جو قالینیں ہیں ایران کی، وہ قالینوں کی جو بہت بڑی ایک تجارت جو ایران سے ہوتی ہے، سالانہ 100 ملین ڈالر سے زائد کی جو تجارت ہے، وہ جو قالینیں ہیں، ایرانی تاجر جو ہیں، ایرانی عوام جو تاجر ہیں وہ قالینیں بیچ کر بیرونی دنیا میں اس سے انکم حاصل کرتے تھے. تو اب یہ جہاں قالینوں کی جو بڑی مارکیٹ ہے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے، وہاں تاجر جو ہیں پریشان ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس صورتحال سے ایران کیسے نکل سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب دنیا کے اندر وہ امن و امان کے حوالے سے دنیا کے ساتھ مل کر چلنے پر تیار ہوگا تبھی جا کر جو ہے وہاں کے عوام کو بھی سکھ ملے گا. بہرحال آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے آگے بات کرنی ہے شاہ سلمان کا شورا کونسل جو سعودی عرب کی شورا کونسل ہے اس سے خطاب سامنے آیا ہے. اور آج جو خطاب کیا ہے شاہ سلمان نے، اس کے اندر سعودی عرب کی تمام بڑی قیادت جو ہے وہ شامل تھی، اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے علاوہ باقی جتنے وزراء ہیں، مفتی اعظم تھے، اور اسی طرح جو سعودی عرب کے علماء کرام ہیں، سارے کے سارے اس میں شریک ہوئے ہیں. اس شورا کونسل میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، کیا نئی باتیں ہوئی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے تھے دنیا میرے آگے میں. آج جو ہمارے ساتھ ایک اور سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے ہے. شاہ سلمان نے سعودی عرب کی جو شورا کونسل ہے اس سے خطاب کیا ہے، اور اس خطاب کے دوران جو سعودی عرب کی تمام جو بڑی قیادت تھی، اعلیٰ قیادت تھی، انہوں نے بھی اس جو شورا کونسل کا جو اجلاس تھا اس میں شرکت کی ہے. اور اس شورا کونسل کے اجلاس میں بڑے بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں، جن میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو اعلیٰ قیادت ہے، حکومتی قیادت ہے، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے باہمی طور پر مل کر کے دنیا کی طرف سے جو پریشر سعودی عرب کی طرف ڈالا جا رہا ہے، اور سعودی عرب پر جو میڈیا کے حوالے سے، عالمی میڈیا کے حوالے سے جو پریشر ہے، بالخصوص جو سعودی صحافی تھے ان کے قتل کے حوالے سے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم بالکل دنیا کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے اس شورا کونسل کے اجلاس میں یہ بھی کہا گیا ہے، خطے کے اندر امن و امان کے حوالے سے شاہ سلمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب جو ہے مشرق وسطیٰ کے اندر تمام جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہے. بالخصوص جو ایران سب سے بڑا جو اتحادی ہے، جو سب سے بڑا ایک جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے اندر بدامنی پیدا ہوئی اور شروع ہوئی 2003 کے اندر جب عراق پر حملہ کیا تھا امریکہ نے، اس کے بعد سے مشرق وسطیٰ بدامنی کا شکار ہے. تو عراقی صدر نے بھی دورہ کیا تھا سعودی عرب کا. شاہ سلمان نے اس حوالے سے جو سعودی عرب کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کو بھی اعتماد میں لیا، اور ان کو بھی بتایا کہ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ کے اندر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے. اسے جس طرح سے جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر بدامنی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف سعودی عرب مل کر کھڑا ہو. بالخصوص ایران کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ یمن کے اندر حوثی باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایران کی سپورٹ کی وجہ سے حوثی باغیوں کو یہ طاقت ملی ہے کہ وہ سعودی عرب کے شہروں پر میزائل حملے کرتے ہیں. تو اس کے خلاف بھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دفاع کے حوالے سے بھرپور کوشش کریں گے، بھرپور جتنی ہماری طاقت ہے ہم اپنے دفاع کو مضبوط بنائیں گے. اور عالمی دنیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بالخصوص جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ سعودی عرب جو ہے اپنا تعاون اور تعلقات کو جاری رکھے گا. پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور اسی طرح جو ہے دیگر ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں یہ مضبوط رہیں گے. اور اس سلسلے میں جو یہ شورا کونسل کا اجلاس ہے سعودی عرب کی، یہ جس طرح سے دیگر ممالک کے اندر ایک پارلیمانی نظام ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، سینٹ ہوتی ہے، جہاں پر سارے نمائندے جو ہیں، سارے جو اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں. اسی طرح یہ سعودی عرب کی شورا کونسل ہے جس کا یہ آج اجلاس ہوا، جس میں ولی عہد محمد بن سلمان بھی شامل تھے، سعودی عرب کے شاہ سلمان بھی شامل تھے، اور اسی طرح جو باقی قیادت ہے جن میں سعودی عرب کے جو علماء کرام ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے، وزراء کرام بھی شریک تھے. تو یہ ساری جو بڑی ایک کانفرنس ہوئی ہے، اس کے جو فیصلے ہیں، ان فیصلوں کو نئے جو فیصلے ہیں ان کو سعودی عرب کے حوالے سے بڑی ایک پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں مستقبل میں بہت زیادہ اچھے ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہم نے بات کرنی تھی کہ OIC کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا فیصلہ سامنے آیا ہے. جدہ کے اندر پاکستانی قونصل خانے میں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے. اس تقریب میں مقبوضہ کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے اندر جو بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے اس کے خلاف تمام جو سعودی عرب کے اندر جو جتنے ممالک کے لوگ ہیں ان کو دعوت دی گئی تھی. اسی طرح کشمیر کے اندر جو کشمیری وفد ہے وہ بھی اس کانفرنس میں شریک ہوا ہے، اور اس کانفرنس کے دوران جو اہم ترین جو فیصلے ہیں وہ بھی جو سیمینار تھا بنیادی طور پر OIC کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ بھی ڈاکٹر یوسف احمد العثیمین جو ہیں وہ بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں. ڈاکٹر یوسف احمد جو ہیں وہ سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ شامل ہے، کھڑا ہے، ہمیشہ ان کے حمایت کرتا رہا ہے. پاکستان کے ساتھ پاکستان نے جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جب کبھی پاکستان کو ضرورت پیش آئی سعودی عرب نے اس میں بڑھ کر تعاون کیا ہے، اور جو کشمیری عوام ہیں ان کی حمایت اور ان کی اخلاقی اور مالی امداد کے لیے بھی سعودی عرب نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. تو جدہ قونصل خانے کے اندر جو پاکستانی قونصل خانہ ہے وہاں پر یہ سیمینار ہوا ہے. اس سیمینار کے اندر جو ہے OIC کی طرف سے بنیادی طور پر ڈاکٹر جو جنرل سیکرٹری ہیں ڈاکٹر یوسف العثیمین جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو OIC ہے، OIC کے جو پلیٹ فارم ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ تعاون کرتا رہے گا. مقبوضہ کشمیر کی جو عوام ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون جو ہے وہ جاری رہے گا. اور جو بھارتی مظالم ہیں، آئے روز جو بھارت کے اندر کشمیری عوام جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، کشمیریوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف بھی آواز کو
مزید مؤثر طریقے سے آگے اٹھانے اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر لے جانے کا بھی اندیا دیا گیا. بہرحال یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ بہت 70 سال سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ OIC کے اجلاس بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں کشمیر کے اوپر، اور اسی طرح سعودی عرب سمیت تمام جو اسلامی ممالک ہیں، بڑے ممالک ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ وہ کشمیری عوام کے لیے اور کشمیری عوام کو ان کا حق دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. کتنی قراردادیں ہیں جو پاس ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک بھارت جو ہے وہ ان سے جو کشمیری عوام ہے ان پر مظالم کو ڈھانے سے یا ان مظالم کو روکنے کے حوالے سے کوئی زیادہ پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہم نے بات کرنی تھی کہ غزہ کے اندر اسرائیلی حملے سے غزہ کے اندر اسرائیل کا جو حملہ ہوا ہے اس سے نقصانات ہوا ہے. اسرائیل کا تقریباً $33 ملین کا نقصان ہوا ہے. 40 گھنٹوں کی یہ جو جنگ تھی، اس جنگ سے جو اسرائیل ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اسی طرح جو یہ جو جنگ ہوئی تھی اس سے تقریباً 8 کے قریب جو ہے اسرائیلی جو فوجی بھی تھے اس میں اور عوام بھی تھے وہ مارے گئے ہیں. اور پھر بعد میں یہ جنگ بندی ہوئی ہے. جنگ بندی کے بعد اسرائیل کے اندر ایک سیاسی کشیدہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. نیتن یاہو حکومت کے جو ذمہ دار تھے، جو ان کے وزیر دفاع تھے، وہ مستعفی ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو وزیر تعلیم تھے ان کی طرف سے بھی استعفے کی خبریں سامنے آئی ہیں، لیکن آج انہوں نے کہا کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال دوسری طرف سے نیتن یاہو حکومت کے اوپر پریشر یہ ڈالا جا رہا ہے، پریشر یہ پڑا ہوا ہے. عوام بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جو اسرائیل کے اندر انتخابات ہیں وہ وقت سے پہلے منتخب ہوں، قبل از وقت جو ہیں وہ انتخابات ہوں. تو اب یہ وقت بتائے گا کہ کیا واقعی، لیکن نیتن یاہو حکومت نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ قبل از وقت انتخابات نہیں کریں گے. لیکن بہرحال غزہ کی جو عوام ہے انہوں نے اسرائیل کا اس بار جو ہے بھرپور مقابلہ کیا تھا. اس مقابلے کی وجہ سے اسرائیل کے اندر جو ہے بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غزہ کی عوام ہیں ان کو بھی بہت زیادہ خوشی ملی ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ، اس سے پہلے بھی بہت سارے مقابلے ہوئے ہیں لیکن بہرحال یہ جو مقابلہ ہوا تھا اس میں انہوں نے فتح پائی ہے. اگرچہ ان کے بھی مسلمان شہید ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ اب جو نیتن یاہو حکومت ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ صورتحال گمبھیر ہو چکی ہے. کیا اب وقت سے پہلے انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ اسرائیلی عوام کرے گی. لیکن جو دونوں ممالک ہیں ان کے اندر جو اسرائیل اور فلسطین اور غزہ کے اندر جو اسرائیلی مظالم ہیں جاریت ہیں. اب دنیا یہ بات دیکھ چکی ہے کہ ان مظالم کا اب خاتمے کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور اسرائیل بہت زیادہ حد تک اخلاقی طور پر بھی اور اسی طرح طاقت کے اعتبار سے بھی وہ ان کے سامنے جس طرح سے پہلے تھا مظالم کرتا تھا اب وہ کسی حد تک کمزور ہو چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں، بات کرنی تھی سعودی شہری کی جان بچانے والا پاکستانی شہری، اس کا ایک بڑا کارنامہ سامنے آیا ہے. مکہ مکرمہ کے اندر، سعودی عرب کے اندر گزشتہ دو ہفتوں سے بارشوں کا سلسلہ جاری تھا اور سیلاب کی صورتحال تھی. اس صورتحال میں سعودی عرب میں بہت زیادہ جو علاقے تھے وہاں پر سیلاب بھی آیا. اسی طرح جدہ کے نواحی ایک علاقہ تھا، گاؤں تھا، وہاں پر ایک سعودی شہری جو ہے وہ سیلاب کے اندر گاڑی کے اندر جو ہے وہ بہہ گیا، اور اس کے بہنے کے بعد وہ پھنسا ہوا تھا اس سیلاب کے اندر. تو اب سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کس طرح سے اس کو بچایا جائے. تو وہاں جو سعودی عرب کی جو انتظامیہ تھی وہ بھی موجود تھی، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ جو بھی آگے جائے گا اس کی بھی جان چلی جا سکتی ہے، اس کی بھی جان جا سکتی ہے. لیکن پاکستانی شہری نے تمام جو وہاں کی انتظامیہ تھی، موجودہ انتظامیہ، ان سے اجازت طلب کی، اور اجازت طلب کرنے کے بعد اس کو ریسکیو کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور پھر جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے اور سعودی جو شہری ہے اس کی انہوں نے جان بھی بچائی. جس کے بعد جو ہے جو وہاں پر موجود لوگ تھے انہوں نے سب نے اس پاکستانی شہری کو جو ہے وہ داد بھی دی. گجرات سے ان کا تعلق ہے، شکیل احمد ان کا نام بتایا جا رہا ہے، اور ان کے اس کارنامے پر سعودی عرب کے جو انتظامیہ تھی انہوں نے ان کو مبارکباد بھی دی اور ان کو داد بھی دی. بالخصوص جو مکہ مکرمہ کے گورنر ہیں انہوں نے بھی اس شہری کو انعام دیا اور ان کی تکریم کی. اور بعد میں پاکستانی شہری نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت مضبوط ہیں، دونوں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اس میں ہمیشہ پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کے جو مقیم شہری ہیں سعودی عرب کے اندر، انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ ہمیشہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی جو سعودی عرب میں مقیم ہیں انہوں نے سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے. بہرحال یہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھی جو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں، ہم نے بات کرنی تھی کہ مالدیپ اور چین کے جو تجارتی تعلقات ہیں اس حوالے سے جو بہت زیادہ خبریں ایسی گردش کر رہی تھیں
چین اور مالدیپ کے جو تجارتی تعلقات ہیں بڑے عرصے سے جاری تھے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تقریباً ابھی جو رواں سال کی جو فگر ہیں جنوری سے پچھلے 5 سے 6 مہینوں کے دوران جو دونوں ملکوں میں تجارتی تعلقات ہیں، تجارت جو ہوئی ہے وہ $350 ملین سے زائد کی ہوئی ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مالدیپ جو ہے وہ چین سے اشیاء کو امپورٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے چینی جو قرضے ہیں اس سے مالدیپ کو بہت زیادہ خسارے کا سامنا کرنا پڑا، مالدیپ کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ابھی ہفتے والے دن چین کے جو نئے صدر سامنے آئے ہیں، نئے جو ان کے ذمہ دار سامنے آئے ہیں، ان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ چین کے ساتھ مالدیپ کے جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں، جتنے بھی تجارتی تعلقات ہیں، ان پر نظر ثانی کی جائے گی، اور اس نظر ثانی کے بعد یہ جو فیصلے ہیں اس کو دیکھا جائے گا، پھر اس پر جو چین کے تجارتی تعلقات ہیں ان کو ختم کرنے کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، جہاں پر کہیں سکم ہوگا اسے دور کیا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کے اندر چین کا جو مالدیپ کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے اس میں جو سابقہ حکومتیں تھیں انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں، کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے جو مالدیپ کی حکومت تھی یا مالدیپ کی عوام تھی ان کو چینی قرضوں کے بوجھ برداشت کرنا پڑا تھا۔ تو چین کا دنیا کے 70 کے قریب ممالک ہیں جہاں پر چین جو ہے سرمایہ کاری کر رہا ہے، منصوبے کر رہا ہے، پاکستان کے اندر سی پیک کا منصوبہ ہے، ملیشیا کے ساتھ ہیں، باقی ممالک کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ایک پیش رفت ہے جو سامنے آئی ہے کہ دنیا اب یہ بات سمجھ چکی ہے کہ چین جو ہے سرمایہ کاری کر رہا ہے، اگر کہیں پر کسی ملک کی سالمیت کو اس سے خطرہ ہو یا کسی ملک کی جو سیکیورٹی ہے یا وہاں پر جو ایک سرمایہ کاری ہے اس سے خطرہ ہو، تو وہاں کی جو ممالک ہیں وہ اس حوالے سے بڑے فکر مند ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ پاکستان بھی اس حوالے سے اپنی بات کر چکا ہے، لیکن پاکستان کے جو منصوبے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور اس حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ان منصوبوں کو دیکھا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی پیش رفت ہے جو مالدیپ کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ چین جہاں کہیں بھی اگر کرتا ہے، برابری کی سطح پر تعلقات کرتا ہے تو اچھی بات ہے، سرمایہ کاری ہونی چاہیے، لیکن اگر وہاں کی خود مختاری اور وہاں کی سلامتی کے لیے اگر کبھی کوئی اس طرح کا خطرہ بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے حکمران جو ہیں اس پر ایکشن بھی لیتے ہیں، جس طرح کہ مہاتیر محمد نے ایکشن لیا تھا، اور اسی طرح جو ہے مالدیپ کے نئے صدر نے بھی ایکشن لیا ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔